Welcome to the Pigeon Secrets official channel. औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिजन सीक्रेट्स ऑफिशियल की जानिब से तमाम कबूतर परवर भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, सर्दियों का सीज़न आ चुका है और ये सीज़न ब्रीडिंग का भी है। पाकिस्तान के कुछ इलाका जात के अंदर बहुत शदीद ठंड पड़ रही है और अभी कुछ इलाका जात ऐसे हैं जहाँ पे उस शिद्दत की सर्दी नहीं पड़ी, लेकिन जैसे ही सर्दी आती है ब्रीडिंग का सीज़न भी होता है और कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि जोड़ों वाले कबूतर बीमार भी हो रहे होते हैं, जो छोटे बच्चे हैं वो मर भी रहे होते हैं, और जो नए कबूतर परवर हजरात हैं वो बेचारे मेडिसिन के पीछे भागते रहते हैं। और एक जहन का एक कंसेप्ट सा बन गया हमारे शौक के अंदर कि दवाइयों से ही कबूतर ठीक हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, ये बात दुरुस्त है कि जब भी कबूतर या इंसान या कोई भी चीज़ बीमार होती है तो उसकी जो इम्यूनिटी होती है, जो सेल्फ इम्यूनिटी होती है, जो उसकी कुव्वत मुदाफ़त होती है, वो डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। अब उसको इन्हेंस करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात ली जाती हैं। जैसे कोई बच्चा बीमार होता है तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, वो एंटीबायोटिक देते हैं। अब जहाँ पे एंटीबायोटिक के नुकसानात होते हैं वहाँ पे उसके फ़वाइद भी होते हैं, क्योंकि वो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और उसकी वजह से फिर थोड़ी सी कुव्वत मुदाफ़त में इजाफा होता है और फिर इंसान के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो ओवरकम कर लेते हैं उस बीमारी को। अच्छा, अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि मैं ज़रा बात जो आपको समझाना चाहता हूँ ना, मैं बिल्कुल टू द पॉइंट आऊँगा, क्योंकि 8-10 मिनट की वीडियो होती है और इसके अंदर इतनी लंबी चौड़ी बहस हो नहीं सकती। अच्छा, देखें कि आम तौर पे सर्दियों के अंदर गर्म पानी का बेइंतहा इस्तेमाल किया जाता है, हाजमे वाले पानियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये बात बिल्कुल मेरे भाई, ये मैं नए शौकीन हज़रात के लिए कह रहा हूँ, जो बड़े शौकीन हज़रात है वो तो करते हैं। एक तो बात ये जहन में रखें कि जैसे गर्मी सर्दी में दाखिल हो रही हो या सर्दी गर्मी में दाखिल हो रही हो, ये दोनों मौसम जब आपस में इंटरचेंज हो रहे हो तो उससे पहले आप वैक्सीनेशन कर लें, एक चीज। दूसरी चीज कि जब आप सर्दियों में आ जाते हैं कबूतर, तो सर्दियों में जैसे ही कबूतर आते हैं तो एक चीज जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, गर्म पानी का इस्तेमाल। आपको बताने वाले बहुत ज्यादा होंगे और आम तौर पे जो अनाड़ी शौकीन होंगे वो थोक के हिसाब से गर्म पानी देते हैं। अच्छा, अब गर्म पानी से होता क्या है? जो सर्दियों के अंदर कबूतर बीमारी आती है उसकी मैं आपको रीजंस बता दूं, वजूहत। सबसे पहली चीज, कबूतर दाना खाएगा, पानी कम पिएगा। पानी कम पिएगा सर्दियों की वजह से। पानी भी कबूतर बाज ठंडा डालते हैं। हमेशा सर्दियों में आप नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, ठंडा पानी कभी मत दे। जब ठंडा पानी डालते हैं कबूतर पानी नहीं पीता। कबूतर पानी कम पिएगा, वो दाना नहीं हजम करेगा, पोट रुकना शुरू हो जाएगा। पोट रुकेगा, उसके दाना उसके पोट में रह जाएगा, जहर बनेगा। अंदर वाला पोट बंद होगा, ऊपर वाला पोट बंद होगा, कबूतर सोकड़ में आ जाएगा और ये 2-3 दिन के अंदर काम पूरा हो जाएगा और कबूतर अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। एक चीज। दूसरी चीज, अब जब ऐसा मसला बनना शुरू हो जाएगा तो फिर हमारे नए कबूतर परवरजात क्या करेंगे? गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे, जिसके अंदर बेइंतहा गर्म चीजें डालेंगे। अच्छा, अब सोचना यह है कि वो गर्म पानी क्या होता है कि जिसकी वजह से कबूतर ठीक होने के बजाय और खराब हो जाते हैं। आमतौर पर एक बात कहा जाती है कि जी ये आप गर्म पानी बना लें, आपके कबूतर इस तरह हो जाएंगे जैसे गर्मियों में जनाब ठापे मारते हैं। ओ मेरे भाई देखो, गर्म पानी के असरात क्या होते हैं। सर्दियों में दो वजूहत से मामला खराब होते हैं। एक, जब कबूतर का पोट बंद होता है। दूसरा, जब कबूतर का जिगर खराब होता है। अच्छा, अब जब बेइंतहा आप गर्म पानी इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होगा? जो सबसे पहला काम होगा, कबूतर का जिगर खत्म हो जाएगा, वो खून बनाना कम कर देगा, वो श्रिंक हो जाएगा। जैसे आमतौर पे इंसान को हेपेटाइटिस हो जाता है, उसका जिगर खून बनाना खत्म कर देता है। अब उसको सहारों की जरूरत होती है, यही इंसान के अंदर होता है। इसी तरह गर्म पानी का बेतहाशा इस्तेमाल कबूतर का जिगर खत्म कर देगा। कबूतर का पोट कैसे बंद होना शुरू हो जाएगा? जब आप कबूतर को इब्तदाई तौर पे गर्म पानी देना शुरू करेंगे तो उस वक्त क्या होगा? वक्ती तौर पे तो चल पड़ेगा, लेकिन आहिस्ता 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 वो कबूतर इतना यूज टू हो जाएगा उस पानी का कि कबूतर का पोट उसके बगैर चलेगा ही नहीं और बच्चे मरना शुरू हो जाएंगे। बच्चों को ज्यादा, कबूतर जब गर्म होगा तो वो लाजमी बात है अपने पोट का दाना जाके बच्चों को देगा और वो गर्मी बच्चों में मुंतकिल होगी, बच्चे सोकड़े के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। ज्यादा गर्म करने से भी कबूतर सोकड़े में आ जाता है। अब आखिर इन तमाम चीजों का हल क्या है? तो उसका हल अब मैं आपको बताता हूं। देखें, आपने कबूतरों को, अब देखें सर्दी के अंदर आमतौर पे एक वर्डिंग इस्तेमाल की जाती है कि यार सर्दी तो बहुत पड़ी है लेकिन खुश्की बहुत हो गई है। आमतौर पे आप भी करते होंगे। अब ये खुश्की, सर्दियों में खुश्की कैसे होगी? हालांकि मौसम तो ठंडा है। बड़ी मैं समझने वाली आपको बात बता रहा हूं, बड़े नुक्ते की बात बताने लगा और ये मैं बड़ी
مین ٹپ آپ پہ کھول دینے کو انشاءاللہ آپ میری یہ باتیں پکڑیں گے، کیونکہ میرا مقصد صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے نبی کا صدقہ پیغمبر پاک صدقہ مولا حسین پاک کا آپ تک وہ باتیں پہنچانی ہے جو آپ کو سننے کو نہیں ملتی، اور یہ بڑے باریک نقطے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، کہتے ہیں جی سردیاں ہو گئی ہیں لیکن خشکی بہت ہے جی۔ عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا، آپ کے علاقے میں بھی ہوتی ہوگی، پورے پاکستان میں یہ بات ہوتی ہے، خشکی بہت ہے جی، حالانکہ سردی ہے۔ سردی میں کیسے خشکی؟ ہوا میں تو نمی ہے۔ لیکن میرے بھائی، خشکی اس سینس میں کاؤنٹ ہوتی ہے کہ ہم لوگ پانی کم پینا شروع کر دیتے ہیں، ہوا میں بھی خشکی ہو جاتی ہے۔ سرد موسم ضرور ہوتا ہے لیکن ہوا میں نمی نہ ہونے کے باعث ٹھنڈک ہوتی ہے، لیکن جو ہیومیڈیٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، چلو انسان تو گرم پانی پینا شروع کر دیتا ہے، نیم گرم بہت زیادہ پیتا ہے، یہی حالات کبوتر پہ آ جاتی ہیں۔ اچھا، اب اگر آپ صرف اس کو گرم ہی چیز دیتے رہیں گے تو کبوتر تو ختم ہو جائے گا، خشکی جو ہے گرم کتنا آپ اسے کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کبوتر کو آپ نے ایک تو اس کے موسم کے اندر آپ نے اس کو اس کے مطابق اس کو رکھنا ہے، تاکہ وہ اپنے موسم کے مطابق اپنے آپ کو کبوتر اڈاپٹ کر لے، اس موسم کے اندر ایڈجسٹ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ سردیوں کے اندر ایڈجسٹ ہو، جب تک آپ اس گرمی سے سردی میں داخل ہو کے اپنے آپ کو کبوتر ایڈجسٹ نہیں کرے گا، آپ کے کبوتر صحت مند نہیں رہیں گے، آپ اچھی بریڈنگ نہیں لے سکیں گے، اور اگر اچھی بریڈنگ نہ لے سکے سیزن میں تو اگلا سیزن آپ کھیل نہیں سکیں گے۔ آپ چیتر بیساکھ کا بچہ کب نہیں کھیل سکتے، کیونکہ بچے مضبوط ہوں گے، صحت مند پلیں گے تو تبھی کام ہوگا۔ اچھا، اب اس کا حل کیا ہے ان تمام چیزوں کو جو میں نے آپ کی گوش گزار کی ہیں، کیونکہ میرا مقصد صرف مولا حسین کا صدقہ آپ کو جب تک یہ علم پہنچانا ہے۔ وہ کیا شعر ہے کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ ہمارا تو کام ہے آپ تک حق بات پہنچا دینا، وما علینا الا البلاغ المبین، حق بات پہنچا دینا آپ تک کا کام ہے، باقی کوئی مانے نہ مانے اس کی اپنی ذاتی ویل اینڈ وش ہے۔ لیکن میں چونکہ یہ چینل صدقہ مولا حسین پاک کا میں نے بنایا تو میں آپ تک یہ بات ضرور پہنچاؤں گا۔ اچھا، اب جو پانی آپ نے بنانا ہے وہ آپ نے اس ریشو سے بنانا ہے کہ اس کے اندر آپ نے ٹھنڈی چیزیں بھی ایڈ کرنی ہے جو ہاضمے والے بھی ہوں، تاکہ کبوتر اندر سے تر رہے، اور گرم چیزیں بھی ایڈ کرنی ہے تاکہ وہ سردی سے بھی بچا رہے۔ اب میں آپ کو اس کا ایک فارمولہ بتاتا ہوں، انشاءاللہ آپ یہ استعمال کریں میرے بھائیو، آپ دعائیں دیں گے جھولی اٹھا اٹھا کے اپنے اس بھائی کو۔ اچھا، آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے؟ آپ کو 3 عدد موٹی الائچی جنہیں ہم کالی الائچی کہتے ہیں، کھجور کے دانے جتنی سنڈ چاہیے آپ کو، 1 ٹیبل سپون جس سے ہم چاول کھاتے ہیں آپ کو اجوائن دیسی، یہ عام طور پہ جو جانوروں کو ہاضمے کے لیے دی جاتی ہے وہ چاہیے، 1 ٹیبل سپون آپ کو سونف چاہیے، 1 ٹیبل سپون آپ کو سفید زیرہ چاہیے، 2 انچ کا ٹکڑا دار چینی کا چاہیے آپ کو، اور 1 ٹیبل سپون آپ کو انار دانہ چاہیے۔ آپ نے ان تمام چیزوں کو 2 کلو پانی میں ڈالا اور آپ نے ان کو ہلکی آنچ پہ اتنا ابالنا ہے کہ 2 لیٹر پانی میں آپ نے یہ تمام چیزیں ڈالی، آپ نے اس کو اتنا ابالنا ہے کہ وہ 1 لیٹر رہ جائے۔ جب 1 لیٹر رہ جائے آپ اس کو اتار لو، آپ اس کو ٹھنڈا کرو، ٹھنڈا کر کے آپ اس کو سنبھال لو۔ اب جب بھی اپنے کبوتر کو دو آپ دانا، تو دانے کے بعد ایک تو آپ نیم گرم پانی ڈالو اس کی کنڈی کے اندر، اور 1 لیٹر پانی کے اندر اس بنے ہوئے پانی کے 2 ڈھکن ڈال دو، اور آپ 2-3 دن یہ لگاتار دو، اور اس کے بعد پھر آپ کمال دیکھو، آپ کے کبوتر ایک تو اندر سے تر رہیں گے، اوور ہیٹ نہیں ہوں گے جس کی وجہ سے انہیں جونڈس نہیں ہوگا۔ عام طور پہ یہ انسانوں کے لیے ورڈنگ یوز ہوتی ہے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے یوز کر رہا ہوں کہ ان کا جگر نہیں ختم ہوگا۔ زیادہ گرم کرنے سے ان کے جو پھیپھڑے ہوتے ہیں، ٹی بی عام طور پہ لوگوں کو بھی انسان کو بھی ہوتی ہے، کبوتر کے بھی اندر کبھی آپ اس طرح کبوتر مرے تو آپ دیکھیں کہ جو کبوتر سردی کی وجہ سے مر رہا ہوتا ہے اس کو تیز گرم پانی بنا بنا کے دیے جاتے ہیں، کاوے دیے جاتے ہیں، اس سے اس کے پھیپھڑوں کے اوپر بلیک سپاٹس پڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں اس کے پھیپھڑے۔ سانس لینے کی کبوتر چونچ کھول کھول کے یوں سانس لیتا ہے، خر 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 کی آوازیں نکالتا ہے، اور یہ بعض ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو بالکل، اور اس سٹیج پہ جب کبوتر آ جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی اینٹی بائیوٹک بھی اثر نہیں کرتی، پھر اس کو نیوٹرلائز کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ایکسٹریم کنڈیشنز ہوں آپ یہ چیز استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ پیغمبر پاک صدقہ میرے مولا حسین پاک کا بہت کرم نوازی فرمائیں گے۔ میرے دوستو، ایک بات میں آپ کو اور گوش گزار کرنا چاہوں گا، آپ بہت اچھے کمنٹس کرتے ہیں اور بہت مجھے واٹس ایپ پہ میسیج آتے ہیں، انسٹاگرام پہ اور فیس بک پہ مجھے بہت زیادہ کمنٹس آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، کیونکہ یہ چینل میں نے بنایا ہی آپ لوگوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے بنایا ہے کہ جن کو کوئی صحیح بات نہیں پہنچاتا، اور میری کوشش ہے کہ میں یہ باتیں آپ تک پہنچاؤں، آپ یہ چیزیں استعمال کریں، اور اس کبوتر کو جو یہ کبوتر پروی کا فن ہے اس کو مزید تقویت ملے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس شوق میں مزید ترقیاں دے، کیونکہ کبوتر ہوگا تو دوستو یہ شوق ہوگا، اور اگر کبوتر ہی نہیں ہوگا تو شوق کہاں سے ہوگا۔ ہم اپنی ویڈیو کا اختتام فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الحسین منی وانا من الحسین۔ میرے دوستو، بہت ہی پیاری حدیث ہے،
اور اس کا مطلب جتنی میں عربی پڑھوں میں آپ کو وہ سمجھانے لگوں. اب جب ایک زبان دوسری زبان میں کنورٹ ہوتی ہے تو آپ اس کے معنی لے سکتے ہیں، لیکن جو اس کے پیچھے اس وقت بیان کرنے والی کی کیفیات تھی وہ آپ کو نہیں مل سکتی. سمجھ لیں میری بات آپ، کہ اس وقت جو کیفیات تھیں آپ اس کا ادراک نہیں کر سکتے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، لیکن اس کے پیچھے جو اس کی مضمرات تھی، جو اس میں ریزن بیک بیہائنڈ تھی، جو صد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات تھی، وہ ہم نہیں سمجھ سکتے. دوستو یہ بہت بڑی حدیث ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کو میں اس کی کنسرننگ اور بات بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا حسین پاک سے کتنی محبت فرماتے تھے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، اردو ترجمہ آپ کو سناتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام چھوٹے سے تھے تو آپ کے پاس تشریف لے کے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دونوں انگلیوں سے نا ان کو پکڑ لیا. تو سرکار نے فرمایا آ جاؤ میرے بیٹے آ جاؤ. وہ پہلے امام حسین علیہ السلام آپ کے قدم پاک پہ تشریف لائے، آپ سے فرمایا اور اوپر، پھر وہ ہلکے ہلکے چلتے ہوئے آپ کے گود مبارک میں تشریف فرمایا، پھر اور اوپر، پھر وہ چلتے چلتے آپ کے شکم مبارک پہ تشریف لے کے آئے اور آپ نے فرمایا اور اوپر، پھر وہ چلتے چلتے آپ کے سینہ مبارک پر تشریف لے کے آئے اور پھر آپ نے اس کو گلے سے لگایا، کاندھے پہ بٹھایا. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے زبان مبارک اپنی باہر نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زبان مبارک کو چوسا. چشمہ فلک کیسا نظارہ دیکھ رہی تھی کہ ایک نانا جو نبیوں کا سردار ہے وہ اپنے نواسے سے کہ جو مستقبل میں کرب و بلا کا شہنشاہ بننے جا رہا ہے، جو اپنے نانا کے دین کو ری وائٹلائز کرے گا، جو اپنے نانا کے دین کو بچائے گا، اس کے ساتھ محبت کی انتہا دیکھیں کہ رحمت اللہ عالمین اپنی شہزادی پاک سیدہ پاک کے شہزادے سے جن کو وہ اپنا بیٹا فرماتے ہیں ان سے کیا محبت فرما رہے ہیں. تو ان کی جناب زبان مبارک کو چوس رہے ہیں. اس کے بعد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سونگنا شروع کیا امام حسین علیہ السلام. تو صحابہ کرام ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ امام حسین علیہ السلام کو سونگتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں میں اسے اس لیے سونگتا ہوں کہ اس میں سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. حسن اور حسین جنت کے دو پھول. یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اختر زبان سے نکلا. پھر میرے دوستو چشمے فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ اس امت نے نبی کے وہ لاڈلے نواسے کہ جن کے گلوے مبارک کو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چومتے ہیں، کبھی آپ کے لبہائے مبارک کو چومتے ہیں، کبھی آپ کے گوشے مبارک کو چومتے ہیں، کبھی آپ کی زبان مبارک کو چومتے ہیں، ان کو پھر ان کے ساتھ کیا حشر کیا کرب و بلا کے اندر. دوستو یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. میرے دوستو ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تم اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو. یعنی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے تو ہمیں اہل بیت سے ضرور محبت کرنی ہوگی، اور اہل بیت سے محبت کرنی ہے تو میرے دوستو ان پر جی بھر کے درود و سلام بھیجنا ہوگا، کیونکہ درود ایک وہ واحد وظیفہ ہے کہ جس کے پڑھنے سے 10 اللہ تعالیٰ رحمتوں کے نزول فرماتا ہے، 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے. اور میرے دوستو کیا ہی پیارا یہ وظیفہ ہے. نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، حج بھی دیں، زکوٰۃ بھی دیں، لیکن نبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کے اوپر درود جی بھر کے بھیجیں، کیونکہ یہ وہ درود جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر آپ بھیجیں گے یہ بروز قیامت پل صراط پہ آپ کے لیے نور ہوگا، پل صراط کی تنگیوں کو ختم کرنے والا ہوگا، قیامت کی تنگیوں کو ختم کرنے والا ہوگا. اور پھر کیا ہوگا جب ہم درود شریف پڑھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر، تو جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد پاک کے ساتھ، مولا علی پاک کے ساتھ، سیدہ پاک کے ساتھ، مولا حسن پاک کے ساتھ، مولا حسین پاک کے ساتھ حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے اور وہاں پہ ان عاشقان کی لائن لگی ہوگی کہ جو آپ کے دستے مبارک سے جام کوثر کے جام پی رہے ہوں گے اور اپنی زندگیوں کو سیراب کر کے جنت میں جا رہے ہوں گے اور نعرے مار رہے ہوں گے. تو دوستو کیا ہی اچھا ہے کہ ہم بھی انہی عاشقوں میں شامل ہو جائیں. آئے میرے ساتھ درود شریف پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اپنے دوست اپنے بھائی کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.